खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर नईम इतबर की तरफ से सलाम पहुंचे। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या रूह खुदा के पास वापस जाती है इस पर बात की थी। आज हम क्या मसीह ने मुर्दों में मनादी की इस पर बात करेंगे। इससे पहले कि मसीह ने मुर्दों में मनादी की या नहीं की इस पर बात करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आप बाइबल मुकद्दस और जर्नल नॉलेज के दिलचस्प और बाबरकत टॉपिक पर मुख्तसर वक्त अल्फाज में सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरा ईमान है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बरकत का, खुशी का, इल्म में तरक्की का, सोच में तब्दीली का बायस होगा। आए फिर क्या मसीह ने मुर्दों में मनादी की या नहीं की इस पर बात करते हैं। याद रहे मसीह ने मुर्दों में मनादी की या नहीं की, या मसीह ने कैदी रूहों में मनादी की। इसके मुतल्लक बाइबल मुकद्दस में से 3 नजरियात अखज़ किए गए हैं, या इसके मुतल्लक 3 नजरियात हैं। सबसे पहले नजरिए के जो हामी लोग हैं उनका ख्याल है कि मरने वालों की रूहें बाशऊर रहती हैं, इसलिए यीशु मसीह ने मौत और जी उठने के दरमियानी अरसा यीशु मसीह ने मुर्दों में मनादी की। इस ख्याल के पेश नजर 3 हवाले दिए जाते हैं। पढ़ते हैं। पहला पतरस है, उसका 3रा बाब है और उसकी आयत नंबर 18 और फिर आयत नंबर 20 तक इसको पढ़ते हैं। इसकी ताईद में यह हवाला दिया जाता है, लिखा है, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मनादी की जो उस अगले जमाना में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जानें पानी के वसीला से बची। जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से हम सबों को बरकत मिले, आमीन। दूसरा हवाला इसकी ताईद में इफ्सियों के खत में से, इफ्सियों का खत है और उसका 4 बाब है, उसकी आयत नंबर 8 और 9। इसकी ताईद में यह हवाला भी दिया जाता है। यहां पर लिखा है जी, इसी बात से वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। इसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था। और इसकी ताईद में एक और हवाला इमाल की किताब में से दिया जाता है और वो हवाला है इमाल 2 बाब और उसकी आयत नंबर 27 से शुरू करके आयत नंबर 32 तक पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे रवा में ना छोड़ेगा और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बायस खुशी से भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूं कि वो हुआ और दफन भी हुआ और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जानकर कि खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलमे रवा में छोड़ा गया
نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ زندہ کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ لو جی، یہ پہلا نظریہ ہے جس پر یہ 3 حوالے بطور سند سمجھ کر اسے دیا جاتا ہے، اور یاد رہے انہی حوالوں کو بطور سند بنا کر رسولوں کے عقیدہ میں یہ فکرہ جو ہے یہ شامل کر لیا گیا کہ مر گیا، دفن ہوا، عالم رواں میں اترا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ دوسرے نظریے کے حامیوں کا خیال ہے کہ آسمان سے گرائی جانے والی قیدی روحوں میں یسوع مسیح نے منادی کی، اور اس خیال کی تائید میں بھی 4 حوالے دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ پطرس رسول کا دوسرا خط ہے، اور دوسرے خط کے آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اس کے ساتھ یہ یہودا کا خط ہے، اس کا پہلا باب آیت نمبر 6 ہے۔ اس کی تائید میں یہ بھی حوالہ دیا جاتا ہے اور لکھا ہے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قائد میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے۔ اس کے ساتھ عبرانیوں کے خط میں سے بھی ایک حوالہ دیا جاتا ہے اسی کی تائید میں، اور عبرانیوں پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 14 ہے۔ لکھا ہے، کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہے؟ آخری حوالہ پطرس، پہلا پطرس تیسرا باب اور اس کی آیت نمبر 19 سے شروع کر کے آیت نمبر 22 تک، اسی کی تائید میں یہ حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جیتنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے، اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی۔ اس خیال کے حامیوں کا کہنا ہے کہ نافرمان قیدی روحوں سے مراد نافرمان فرشتے ہیں جو اب یسوع مسیح کے کفارہ کے بعد ان میں منادی کی گئی، اور وہ یسوع مسیح کے تابع ہو چکے ہیں اور وہ یسوع مسیح کے اختیار میں آ چکے ہیں۔ یہ دوسرا نظریہ ہے۔ اور تیسرے نظریے کے حامی جو ہے ان کا خیال ہے کہ یسوع مسیح نے تجسم سے پہلے نوح کے زمانہ میں نافرمان لوگوں میں نوح میں ہو کر منادی کی، اور اس کا ریفرنس یا اس خیال کے پیش نظر پہلا پطرس 1 باب اس کی آیت نمبر 11 اس کے ریفرنس میں دی جاتی ہے، اس کی تائید میں دی جاتی ہے کہ لکھا ہے، انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ نبیوں میں یسوع کا روح جو ہے وہ منادی کرتا تھا،
نبیوں میں یسوع کا روح ہو کر منادی کرتا تھا، لہذا نوح میں بھی یسوع کے روح نے نافرمان لوگوں میں منادی کی اور خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا۔ یاد رہے یہ تینوں نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور تینوں ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیسے جانے کون سا نظریہ، کون سا خیال بائبل مقدس کے مطابق ہے، یا کون سا نظریہ یا خیال بائبل مقدس کے منافی ہے؟ اب ان نظریات میں سے چند ایک سوالات جو ہیں وہ جنم دیتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، کیا یسوع مسیح نے ایماندار روحوں میں منادی کی جو آرام کی حالت میں ہے؟ نمبر 2، اگر کہیں کہ یسوع مسیح نے ایماندار روحوں میں منادی کی جو آرام کی حالت میں ہے، تو پھر حوالہ جو پطرس 3 باب آیت نمبر 18 اور 20 کا دیا جاتا ہے، اس نظریے یا عقیدے کی نفی کرتا ہے، کیونکہ حوالہ نافرمان اور خدا کے کلام کو رد کرنے والے بتاتا ہے کہ نافرمان لوگوں میں کلام خدا کو رد کرنے والے لوگوں میں منادی کی گئی ہے۔ نمبر 3 جی، اگر کہیں کہ یسوع مسیح نے بے ایمان یا نافرمان لوگوں میں منادی کی تھی جو عذاب کی حالت میں ہے، تو بھی پہلا پطرس 3 باب آیت نمبر 18 سے 20 اس بات کی نفی ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر کہیں کہ یسوع مسیح نے آرام یا عذاب میں رہنے والوں میں منادی کی، تو بھی اس سے ایک اور نیا سوال جنم لیتا ہے، کیا مرنے کے بعد توبہ کرنے اور یسوع مسیح پر ایمان لانے کا دوبارہ موقع ملے گا؟ نمبر 5، اگر توبہ کرنے کا، یسوع مسیح پر، اس کے کفارے پر ایمان لانے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا، تو پھر یسوع مسیح کے کفارے کے بعد جو مرنے والے لوگ ہیں، جو مر چکے ہیں، مر رہے ہیں، انہیں بھی دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یا اگر انہیں موقع نہیں ملے گا تو پھر عدالت میں مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ عدالت میں وہ لوگ جنہیں توبہ کا موقع مل چکا، جنہیں نہیں مل چکا، وہ خدا سے شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے کہ انہیں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی توبہ کا موقع ملا، اور ہمیں صرف اور صرف زندگی میں ہی ایک بار توبہ کا موقع ملا۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ مثلا ان ساری باتوں سے واضح ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے مردوں میں منادی نہیں کی، بلکہ یسوع کا روح نوح میں ہو کر منادی کرتا رہا اور خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا۔ یوں 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے یہ بچی۔ اگلی ویڈیو میں ہم کیا یسوع اور ڈاکو اسی دن مصلوبیت کے دن فردوس میں چلے گئے یا نہیں، اس پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔